बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं और मेज़बान भी हैं पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब लाहौर के वस्त में आल-अमीन CSS अकेडमी चलाते हैं, चेयरमैन हैं तंजीम इत्तेहाद उम्मत के। इसके अलावा नक्शबंदी साहब के पास कई सरकारी और गैर सरकारी ओहदे हैं, कई तंजीमात के चेयरमैन हैं। हम इनसे CSS के हवाले से बात करेंगे कि ये बच्चों को किस तरीके से सहूलियात फराहम करते हैं। लेकिन इस सवाल से पहले हमारा ये सवाल होगा कि ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब इनके पास कौन कौन से सरकारी ओहदे हैं और कौन कौन सी तंजीमात के ये हेड हैं या किन के साथ ये वाबस्ता हैं। जनाब ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। जो आपने सवाल किया है पहला, तो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि आप ही हमारे बड़े हैं, आप ही हमारे लिए ओहदा हैं और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज से हमारा कोई आज आपसे कोई नया ताल्लुक़ नहीं है। 15-20 साल से एक आपसे न्याज़मंदी भी है, आपसे पढ़ते भी हैं और आपसे सीखा बहुत ज़्यादा। और जब भी आपने हमें वक्त दिया है तो साथ मोहब्बत भी दी है, यह आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं इस वक्त चेयरमैन तंजीम इत्तेहाद उम्मत हूँ, जिसके अंडर हमारा एक शरिया बोर्ड है, जिसमें हमारे 50 मुफ्तियान इकराम हैं, जिसमें माशाल्लाह PhD स्कॉलर डॉक्टर हमारे मुफ्ती हैं, MPhil हैं और रेगुलर जो हमारे दरस निज़ामी के फ़ाज़लीन हैं और जिनके पास तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह यानी कि जो मुफ्ती कोर्स है, जिनके पास सनद है, वो मेंबर उसका बन सकता है। तो अल्लाह का एहसान है। हमने कोरोना की बात कीजिए तो हमने कोरोना के दिनों में 8 हमने फतावाजात कोरोना के दिनों में हमने जारी किए और वो उस पर हम फिर कभी तफसील से बात करेंगे। साथ फिर मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत पंजाब, मशीर हूँ पोलियो हुकूमत पंजाब। और अगर आप मुझसे पूछें, जो आपने जियो जंग की बात की, तो मैं इस वक्त 2 ही काम कर रहा हूँ। एक जंग में कॉलम लिखता हूँ, जियो पे प्रोग्राम करता हूँ, और तीसरा मेरा काम है यहाँ पे आल-अमीन अकेडमी। और आल-अमीन अकेडमी को ज़्यादा मैं तरजीह पिछले कुछ अरसे से इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत कुछ कर लिया, अब एक ही काम करना है और इसी काम को हमने फ़रोग़ देना है। ये हमारी आल-अमीन अकेडमी ऐसे मुआशरे के पिसे हुए गरीब मगर ज़हीन और फ़तीन जो बच्चियाँ और बच्चे हैं, उनके लिए इदारा काम कर रहा है। आप माशाल्लाह बाख़बर हैं, पाकिस्तान में खैर के हर तरह के काम हो रहे थे। पूरे पाकिस्तान में कोई गरीब बच्चों को CSS PMS या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी में कामयाबी के इम्तहानात हैं, जिसको हम 1 पेपर भी कहते हैं, मसल्ला फ़ौज का भी हम नाम देते हैं, और सिविल जज, एडिशनल जज, ये भी हमने सारे कोर्स शुरू कर दिए हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र है कि इस एकेडमी की सरपरस्ती मुजीबुररहमान शामी साहब फरमा रहे हैं, सोहेल बड़ाई साहब फरमा रहे हैं, आप हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे मुखय्यर हज़रात हैं कि जिसको हमने बच्चों को स्कॉलरशिप का नाम दिया है। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा इदारा है कि जो इसको हम ज़कात सदक़ात से हम चला रहे हैं। और आप यहाँ पहले भी कई दफ़ा आए, आज भी आप तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने कहीं ये नहीं लिखा कि यहाँ ज़कात जमा कराएँ, यहाँ सदक़ात जमा कराएँ। हम बच्चों में इस हाथ से कमतरी नहीं लाना चाहते। तो इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़ूम पे हमारे आउट ऑफ कंट्री जो बच्चियाँ और बच्चे गए होते हैं वो पढ़ रहे हैं। फुल फ़ीस देने वाले बच्चियाँ और बच्चे भी हैं, बिल्कुल मुफ्त बच्चियाँ बच्चे भी हैं जो हमारे जो फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते। हम उनको चेक कर लेते हैं कि ये ज़हन के एतबार से कैसा है और ख़ानदानी एतबार से कैसा है। तो हम किसी को 80% 50% स्कॉलरशिप तो हर बच्चे को हम दे रहे हैं। और जो हमारी कमी है वो अपने हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं वो हमारी मामनत करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने थोड़े वक्त में ज़्यादा रिज़ल्ट दिया है। हमारे माशाल्लाह 4 बच्चे उनकी एलोकेशन हो गई है। अभी PMS का रिज़ल्ट इन चंद दिनों में आने वाला है, उसमें भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी देगा। पंजाब की जो 2020 ब्यूरोक्रेसी का जो रिटन रिज़ल्ट आया, उसमें 35 बच्चियाँ और बच्चे हमारे रिटन में पास हुए हैं।
126 بچوں کو ہم نے موک انٹرویو کروایا ہے، اور اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہم نے پنجاب کی جو بیوروکریسی آنے والی ہے اس میں ہم نے اچھا خاصا اپنا حصہ رکھ لیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ رزلٹ قریب ہے، اس میں بھی ہمیں اسسٹنٹ کمشنر ملیں گے۔ پھر جو مسلح افواج کا کورسز ہے اس کو ہم نے پورا ڈیزائن کر لیا ہے، اس کے لیے ہمیں 4 کنال جگہ فزیکلی جو ہم نے ان کا ایکسرسائز وغیرہ کرانی ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس وقت ہمارے پاس خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، کشمیر سے، جنوبی پنجاب سے بچیاں اور بچے پڑھ رہے ہیں، اور وہ بچے ہیں کہ جن کی ذہانت کو دیکھ کے مجھے رشک آتا ہے۔ یار ایسے ہیرے پاکستان کو اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم پاکستان کی جو خرابیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے اس معاشرے میں بہت زرخیز ذہن دیے ہیں، اگر ہم ان بچوں کے ذہن کو پڑھ لیں اور ان کو پراپر اپنی سرپرستی میں لے لیں تو ہمارا ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ بڑھ بھی سکتا ہے کہ جب یہ جو بچیاں بچے ہیں جن کی نانی، نانا، دادی، دادا، والدین جب بیوروکریسی کے پاس چھوٹے چھوٹے شہروں سے دور دراز جو اضلاع ہوتے ہیں یا چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں، تو پھر وہاں جا کے آگے سے کیا ان کو جواب ملتا تھا کہ جی صاحب چھٹی پہ ہیں، صاحب میٹنگ میں ہیں، آپ ہمیں بتا دیں۔ یعنی کہ یہ جب امیر کا بچہ ہی آفیسر بنے گا، میں نے پہلے بتایا میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا ہے، لیکن مواقع سب کو فراہم کرنا یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے جو مخیر حضرات ہیں ان کی ذمہ داری اس لیے زیادہ ہے کہ جب ہماری اسٹیٹ، ریاست اس طرح توجہ نہیں دیتی۔ اللہ کا شکر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے سسٹم کے اندر جائیں گے، جو بیوروکریسی میں جب جائیں گے، یا بھی اے سی لگیں گے، ڈی سی لگیں گے، کمشنر لگیں گے، تو پھر ان کو وہ اپنی جو والدین ہیں ان کا یاد ہوگا کہ میرے امی ابو، میرے جو گھر والے تھے وہ دور دراز کس طرح جاتے تھے، کس طرح پھر آ کے واپسی پہ وہ معاذ اللہ بد دعائیں دیتے تھے یا باتیں کرتے تھے اس آفیسر کو۔ تو ان لوگوں کو درد بھی زیادہ ہے۔ اس وقت جو ہمارے بچیاں اور بچے ماشاءاللہ ہیں وہ باقیوں سے بڑے مختلف ہیں، اور وہ اس طرح ماشاءاللہ مجھے جو ان کے سینئر لوگ ہیں وہ ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں تو وہ مجھے شاباش دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بھئی پڑھاتے کیسے ہیں؟ ہمارے پاس جو مارکیٹ میں ٹیچر ہیں وہی ٹیچر ہمارے پاس ہیں، بلکہ ہم نے بعض اکیڈمی سے ریکویسٹ کر سے ان کے ٹیچر لیے ہیں کہ آپ ہمیں دیں، اور کسی ٹیچر سے ہم مفت نہیں پڑھاتے۔ اور پھر ہمارے نمبر 1 تو ٹیچر وہ ہیں کہ جو پروفیشنل ٹیچر جن کی میں بات کر رہا ہوں۔ سیکنڈ ہمارے پاس ٹیچر ہیں جو آن ڈیوٹی آفیسر ہیں۔ تھرڈ وہ ہیں کہ جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں، اور 4 وہ ہیں جو اللہ کا شکر ہے میڈیا میں ہونے کی وجہ سے جو ہماری پاور ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ جتنے بھی بڑے ٹی وی اینکر ہیں، جتنے بھی بڑے اخبارات میں انگلش میں کالم لکھتے ہیں وہ ہمیں دستیاب ہے۔ میں جس وقت جس سے چاہتا ہوں ٹائم لے لیتا ہوں، کوئی لاہور آتا ہے تو ان سے میں پہلے لائن اپ کیا ہوتا ہے، کسی کو زوم پہ ہم زحمت دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ لاہور شہر اتنا بڑا شہر ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد ہمارے ٹی وی اینکر کی خواتین و مرد کی حضرات کی موجود ہے، تو کمی کسی چیز نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھوں اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ کیا کیسے کیا ہے تو آپ کو علم ہے، اور اس میں آپ کی جو سوچ ہے وہ شامل ہے کہ میں نے ہمیشہ نیا سوچا ہے، اور میں نے یہ سوچا ہے ہمیشہ کہ کانفرنس وہ کرائی جائے جو کوئی نہ کرا رہا ہو، فتویٰ وہ دیا جائے کوئی جو نہ دے رہا ہو، بات کی وہ کیجیے جس پہ بات نہ کی جا رہی ہو، کالم وہ لکھا جائے جو لکھنا مشکل ہو یا جس میں معاشرے کی ضرورت ہو۔ تو اسی طرح میں نے یہ دیکھا کہ پورے پاکستان میں بیوروکریسی پہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا، تو اللہ کی مہربانی فضل سے اللہ نے اس کام کو ہم سے لیا ہے، اور لاہور کے سینٹر میں کئی لوگ آپ کی ویڈیو کو سن کے پھر مجھے سوال کرتے ہیں کہ جی ایڈریس کیا ہے، تو یہ 936 شادمان 1 ہے، لاہور کے سینٹر میں جگہ موجود ہے،
لوگ آتے ہیں فیض لے رہے ہیں. فیض صرف روحانی نہیں ہوتا, وہ بھی میں اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھتا ہوں اور لوگ آتے رہتے ہیں جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے, وہ سلسلہ بھی جاری ہے. اللہ کا شکر ہے جی, آپ کی دعا برکت سے. جی محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ان کا جو پس منظر ہے مکمل طور پر مذہبی ہے، لیکن انہوں نے ایک جدت شروع کی ہے، نیا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو کامیابی سے چلا رہے ہیں. تو انٹرو میں نے زیادہ باتیں نہیں کی ہیں. محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بہترین رائٹر ہیں، کالم نگار تو انہوں نے بتا دیا کہ ہیں. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ایسا سوال نہیں چھوڑا کہ جو ہم ان سے کر سکیں، لیکن پھر بھی اکیڈمی کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کئی سوالات آ جاتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کی ڈیوریشن کیا ہے کورس کی. 4 مہینے جو کمرشل اکیڈمی مارکیٹ میں موجود ہیں، جن کی بہت زیادہ فیسیں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. تو 4 مہینے کا کورس ہے جس کو ہم 4 مہینے میں اپنے بچی یا بچے کو کرانے کے بعد دوبارہ پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ مطمئن نہیں ہوئے تو بے شک 2 مہینے اور پڑھیں، جب تک آپ کی تسلی نہ ہو آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں. وہ ایک سرکل بنا ہوا ہے، ہمارے پاس ایڈمیشن آتے رہتے ہیں. ابھی ہمارا جو نیا سیشن ہے وہ 11 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے. 11 ستمبر شام 7 بجے ہم نے اسی اکیڈمی کے اندر سیمینار رکھا ہے، اور 12 کو سنڈے ہے. 13 ستمبر سے نئی کلاسز کا آغاز ہو جائے گا. میں آپ کی اس آج کے ویڈیو پیغام اور یوٹیوب چینل کے ذریعے کہوں گا کہ کوئی ماں اس وجہ سے پریشان نہ ہو کہ میری بچی قابل ہے، میرا بچہ قابل ہے اور یہ CSS PMS کر سکتا ہے لیکن وسائل نہیں. کوئی باپ اس وجہ سے سسکیاں لے لے کے والدین سے الگ روئے نہ کہ میری بچی ذہین ہے، میری بچی کے نمبر اچھے ہیں، میرے بیٹے کے نمبر اچھے ہیں. ہم ان ماؤں کے جو آنسو ہیں، ان باپوں کا جو پسینہ ہے، اس کو ہم اپنے خوبصورت نظریے، سوچ اور فکر سے ہم اس پسینے کو خشک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پسینہ جو ہے وہ راحت میں بدل جائے. میں یہ سمجھتا ہوں جب باپ محنت کرتا ہے تو باپ مزدوری کرنے والا ہو. ابھی چند دن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی بچی اللہ کا کرم و فضل ہوا کہ ہم نے ان کی خدمت کی کہ اس نے جو مجھے بتایا کہ میرے پاپا یہ کرتے ہیں، تو پھر ہم طریقے سے چیک بھی میں کرنے گیا تو بیچارہ وہ بھی نہیں کر رہا تھا. یعنی کہ اس بچی نے اس سے بھی بڑھ کے بتایا تھا کہ میرا پاپا یہ کام کرتا ہے. تو وہ ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، ہم نے اس کو ماشاءاللہ لک آفٹر کیا ہے، کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے مشکل کوئی اور امتحان نہیں. اگر کوئی بچی یا بچہ فیل بھی ہو جائے تو اس امتحان کی تیاری کے بعد، اس پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں جہاں بھی اس کی جاب ہوتی ہے اس نے کسی ڈپارٹمنٹ کا ایز اے ہیڈ ہی لگنا ہے. کہیں HR ہیڈ لگ جاتا ہے. ابھی ہمارا ایک بچہ SDO وابڈا میں لگا ہے، اس کا PMS جو پنجاب کی بیوروکریسی وہ بھی کور ہے. تو اگر وہ اس کی ایلوکیشن نہ ہوئی تو وہ SDO وابڈا میں تو موجود ہے نا. اسی طرح کچھ اور ہمارے پاس کیس ہیں. ہم بینکوں کو آفیسر دے رہے ہیں، ہم HR ہیڈ مارکیٹ میں لانچ کر رہے ہیں. اور میں یہاں یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس بلا تفریق مسلک و مذہب ہم کام کر رہے ہیں. الگ الگ ہمارے پاس رقم ہوتی ہے کہ کون سا پیسہ ہم نے کہاں یوز کرنا ہے. ہمارے پاس مدارس کی بچیاں اور بچے آئیں، ہمارے پاس کوئی جو جہاں سے وہ یونیورسٹی کا ہو یا مدرسے کا ہو، جو جتنا زیادہ مستحق ہوگا، ہمیں زیادہ سے زیادہ جو مستحق ہوگا اس کی خدمت کر کے ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. پیر صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کچھ بچوں کو فری بھی پڑھایا جاتا ہے اور کچھ بچوں سے کنسیشن کی جاتی ہے، اور کچھ جو ہیں صاحب ثروت لوگ وہ پوری کی پوری فیس ادا کرتے ہیں. ہم جناب پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ان کی فل فیس وہ کتنی ہے. ساتھ یہ کسی دوسری اکیڈمی کا نام لیے بغیر یہ بھی موازنہ کر دیں کہ ان کے ہاں کتنی فیس لی جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں فیسوں کے حوالے سے کوئی حد مقرر نہیں ہے. جناب دیکھیے، نام تو میں کسی کا نہ لوں گا، سارے میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے دوست بھائی ہیں. یہ اصل میں پرائیویٹ ہے، جس طرح پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں، پرائیویٹ اکیڈمی ہیں. تو کوئی 1,00,000 روپیہ لے رہا ہے، کوئی 2 لاکھ لے رہا ہے، 2.5 لاکھ لے رہا ہے، کوئی اس سے کم لے رہا ہے.
ہم جو فیس اس وقت لے رہے ہیں ہمارا ہم نے رکھا 80,000 روپیہ فیس ہے اس کی 4 مہینے کی. اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کون کتنی افورڈ کر سکتا ہے. اب دیکھیے ایک بچی زیادہ سے زیادہ 80,000 ہے جو جتنا بھی امیر ہو. ہاں ہماری اکیڈمی میں ہماری اکیڈمی میں 80 ہے. اب دیکھیے کہ فیس 80,000 روپیہ ہے. ہم اس بچی سے جب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 5,000 روپیہ دے دو, آپ ہمیں 15,000 روپیہ دے دو, آپ ہمیں 20,000 روپیہ دے دو, یعنی کہ 80% اسکالرشپ بھی ہے, 90% بھی ہے, 95% بھی ہے. کچھ بچوں سے ہم 2,000-1,500 لے لیتے ہیں تاکہ اس سے یہ احساس ہو کہ میں نے فیس دی ہے, میں پڑھ لوں. اب اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسے بچے ہوں تو پھر ہم اس کو پڑھاتے ہیں. ابھی ایک میرے پاس کیس آیا, وہ سبزہ ایریا کی بچی ہے, وہ کہتی سر میں پڑھنا چاہتی ہوں, فیس بھی آپ مجھے معاف کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن وہ 500 روپے کا رینٹ ہے اور وہ رینٹ میں نے نہیں افورڈ کر سکتی. میرا باپ جو ہے وہ مستریوں کا کام کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کبھی اس کی دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. تو فضل صاحب اس کے بعد پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو میں تو ایسے نہ اللہ کے آگے نہ جھولی پھیلا دیتا ہوں کہ یا اللہ خالی جھولی ہے اس کو بھر دے, تیری مخلوق ہے, ہم اس تیری مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں, ہم جو جن کا کوئی نہیں, جو قابل ہیں, ذہین ہیں, فتین ہیں, تو ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. تب اللہ سے ہم نے دعا مانگی ہے اور اللہ اس دعا کو پورا کرے گا کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اپنے مخیّر حضرات سے بھی کہیں گے کہ ہمیں ایک گاڑی چاہیے, کہ ایک گاڑی ایسی ہو کہ جو شہر میں گھومے پھرے. ایسے بچیاں اور بچے جو دور دراز کے ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی ہم دیں. بے شک ہم تھوڑا سا ان سے کرایہ لے لیں, لیکن کم از کم والدین کو یہ تو پتہ ہوگا نا کہ بھئی اکیڈمی جا کے ہماری بیٹی اتر گئی ہے, ہم نے خود اس کو بٹھایا ہے. تو اللہ کا فضل و کرم ہے. اب ایک اور ہم بہت جلد جا رہے ہیں. ایک تو ہماری اس اکیڈمی کی برانچ پنڈی, اسلام آباد اور کراچی, ہم اس کی برانچ کو بہت جلد لے جانے کا ارادہ ہے. ساتھ انشاءاللہ ہم ڈائلسس سینٹر کا بھی آغاز کرنے والے ہیں. میں آپ کے چینل سے بتانا چاہتا ہوں ہمیں 3 مشینیں مل چکی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم 10 مشینوں کے ساتھ آغاز کریں. تو اللہ سے کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ لاہور سے کریں گے. لاہور لاہور مرکز ہوگا, اس کے لیے ہم جگہ دیکھ رہے ہیں تاکہ لاہور کا سینٹر ہو, لوگوں کو اپروچیبل جگہ ہو. تو اللہ سے کبھی آپ کو سارا پتہ ہے کہ ہم تو خود دین کے نام پہ پلے ہیں, دین کے نوکر ہیں, دین کے صدقے میں پلے ہیں. تو جو مالک ہے وہ دیتا ہے, ہم آگے تقسیم کر دیتے ہیں. اور آج میں ایک روحانی اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پریشان نہیں آپ نے ہونا, اس وقت آپ جو ہیں اللہ اس سے بعد میں جو آنے والے دن ہیں انشاءاللہ دن بدن بہتری آئے گی. فضل صاحب آدھی گزر گئی, آدھی رہ گئی اور آدھی کا پتہ نہیں کتنی ہے. تو انشاءاللہ لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا کام صبح اٹھ کے ان بچوں کے لیے گھر سے نکلنا ہے. جب رات میں پرسوں اشتہارات لگا رہے تھے ہم سڑکوں کے اوپر, تو رات میں 3 بجے گھر گیا, تو جب میں نے سیڑھیاں اوپر چڑھ رہا تھا تو شیطان نے مجھے کہا کہ یہ کس کام میں پڑے ہوئے ہو آپ, کیونکہ مسلسل ہمیں 3 راتیں ہو گئی تھیں. تو تیسرے دن جب میں اس چھت پہ گھر جا رہا تھا تو پھر میں نے اپنے نفس کو کہا کہ باز آ جاؤ, اسی جگہ پہ ہمیں ایڑیاں رگڑنی ہیں, انہی ایڑیوں سے پانی نکلے گا اور وہ پانی ہم خود بھی پئیں گے اور معاشرے کو بھی انشاءاللہ ہم سیراب کریں گے. محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب پیر خانہ بھی چلاتے ہیں, اس کے علاوہ بے شمار فلاحی کام بھی کرتے ہیں, اور لاہور میں ان کے 1-2 مدارس بھی ہیں, وہاں پہ بچے بچیاں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ قربانی بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ادارے چلاتے ہیں. آج ہمارا مقصد ان سے صرف الامین اکیڈمی کے بارے میں تفصیلی بات کرنی تھی اور وہ انہوں نے تفصیلی بات کی ہے. آخری سوال ہم سے روحانیت کے بارے میں کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. جو آپ نے سوال کیا ہے فضل صاحب, ماشاءاللہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جو بزرگوں نے عطا کیا ہے, میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں اور لوگ آتے رہتے ہیں, ملتے ہیں, تو اللہ کا شکر ہے. جو آدھے سال کا درد ہے یا اولاد نورینہ کا جو میرے پاس فارمولہ ہے جو بزرگوں نے عطا کیا ہے, اور پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پریشان رہنا, انجانا خوف جو ہے, اس خوف کا توڑ اللہ نے
مجھے عنایت فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ کے فضل اور کرم سے جن لوگوں کو جو ہم شریعت کے مطابق بتاتے ہیں، یعنی کہ یہاں بہت پرابلم ہیں معاشرے میں، ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کبھی کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا۔ کوئی بندہ یہ بتا دے کہ پیر صاحب نے تویز کا پیسہ لیا ہو، ہاں اگر کسی نے دینا ہو کیا دیتے ہیں کہ باہر ہمارا رسید والا بندہ بیٹھا ہے، جو دینا ہے اس کو دے کے رسید بنا لو اور آپ اس پہ بتا دو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، صدقے کے پیسے ہیں، کس چیز کے پیسے ہیں، تاکہ وہ پیسہ ہم اس مد میں لگائیں۔ فضل صاحب، روحانیت ہو، پیری مریدی ہو، الامین اکیڈمی ہو یا کالم ہو، سب کچھ ہم کر رہے ہیں اپنی قبر میں روشنی کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہم نے شفاعت حاصل کرنی ہے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ صرف اور صرف مالک وہ ہے، پالن ہار وہ ہے۔ کبھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو کرنا ہے خدمت۔ تصور ہے وہ قلم ہو یا تویز ہو، لیکن اگر کہیں پہ بھی دنیاوی لالچ بندے کو آ جائے اس میں تباہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیاوی جو ہماری خواہشات ہیں، ایک حد سے جو خواہشات ہیں اور جو فضول ہم نے خواہشات ہم پالتے ہیں خود، اللہ ان سے بچائے اور دین کی۔ جناب پیر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے، مختصر اس کا جواب چاہیے کہ آپ کے اتنے اخراجات ہیں، گھر بھی آپ کا ہے، سارا کچھ، یہ کیسے چلتے ہیں پھر؟ میں اس پہ بالکل، دیکھیے میں ٹیکس پہ ہوں، میں جیو جانگ میں میری جاب ہے، مجھے اچھے خاصے گھر کا جو میرا سرکل ہے وہ تو سارے کا سارا میری تنخواہ سے چلتا ہے۔ میں وہاں بیٹھتا ہوں، میں وہاں بولتا ہوں، میں وہاں کالم لکھتا ہوں۔ گھر کے جو سارے اخراجات ہیں میری جو تنخواہ ہے اس سے چلتے ہیں۔ یہ جو میرا سسٹم، یہ سارے کا سارا اگر میں دے سکتا ہوں تو میں دے دیتا ہوں، لیکن سارے کا سارا مخیر حضرات چلا رہے ہیں۔ میں یہاں امین ہوں، میں امانت دار ہوں۔ اللہ پاک مجھے جو امانتیں لوگوں کے ذریعے دے رہا ہے، اللہ پاک مجھے ان امانتوں کو واپس ان مستحق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے ہمارے دوست پیر محمد ضیاء اللہ کے نقشبندی صاحب، ان سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ آئندہ ان کے دیگر ادارہ جات کے بارے میں بھی ہم ملتے رہیں گے، ملاقات کرتے رہیں گے اور پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔